बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हुकरामत मुगल। ज़रा कानों में उंगली घुमाइए और अपने ज़हन को दोबारा वापस उस वक्त पर लेकर जाइए जब मियाँ नवाज शरीफ साहब के नारे लग रहे थे और मरियम नवाज साहबा फेफड़ों का जोर लगाकर चीख चीख कर बता रही थी कि मियाँ जदू आवेगा लग पता जावेगा। अब उसके सबूत सामने आ रहे हैं। कल मरियम नवाज साहबा ने को 2-2.5 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और साफ सुथरा प्रोजेक्ट सुथरा पंजाब जो है उस पर सारा कुछ कच्चा चिट्ठा खोलकर खुद ही सामने रख दिया था कि वहां पर वर्कर्स को तनख्वाह नहीं मिल रही। अब उनका एक और प्रोजेक्ट जिसका नाम वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट है, उसकी खबर सामने आई है कि पंजाब के दिल यानी लाहौर में वेस्ट मैनेजमेंट वालों की हरकत क्या सामने आई है। और मेरे कानों में ये नारा बार बार क्यों गूंज रहा है कि मियाँ जदू आएगा लग पता जाएगा। लोगों को वाकई पता चल गया है, क्योंकि मियाँ साहब की नजरें आपकी सिर्फ जेब पर हैं। उनको ये मतलब नहीं है कि आप 2 वक्त का खाना खा रहे हैं या नहीं, आपके बच्चे भूखे सो रहे हैं या नहीं, आपके बच्चे स्कूल जाते हैं या नहीं, उनको नहीं फिक्र। आपकी सेहत हो, तालीम हो, आप जाएं बाढ़ में उनकी तरफ से, लेकिन आपकी जेब में पड़ा हुआ एक एक रुपया उनको उस नज़र से देखा जा रहा है कि वो वहां ना हो बल्कि हुकूमत की जेब में हो। अब जो खबर सामने इस वक्त मीडिया ने रिपोर्ट की है, जियो न्यूज़ जो मियाँ साहब के घर का चैनल है ना, जिनके करीब सिर्फ इस मुल्क में अगर जमहूरियत है तो नून लीग है, बाकी कोई जमात मैटर नहीं करती, वही जियो न्यूज़। अब मरियम नवाज साहबा की कारकर्दगी का एक छोटा सा नमूना आपके सामने रखते हैं। लाहौर में पहले सफाई बिल में ही शहरियों को 4 माह का बिल भेज दिया गया है। ये पहला बिल है, मगर गुज़श्ता 4 माह का सफाई बिल अदा न करने का जुर्माना भी शामिल कर दिया गया है। लगता है सफाई वाला महकमा शहरियों की जेबें जो है साफ करने की दौड़ में बिजली और गैस वालों को शिकस्त देना चाहता है, और उनको उनसे भी ज़्यादा जल्दी है कि ये ना हो वो दोनों महकमे जेब खाली कर जाएं और हमारे हाथ में धेला भी ना है। अब अवाम बेचारी जो है वो किस किस से अपनी बची खुची जो 2 वक्त की रोटी का कोई सरमाया बचा हुआ है वो कैसे इनसे महफूज रखे, वो बचाते फिर रहे हैं। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने पहले सफाई बिल में शहरियों को 4 माह का बिल भेज दिया। और कल ही मरियम नवाज साहबा ये बता रही थी कि पंजाब जो है मिसाली तरक्की कर रहा है, उसका सुनहरा दौर शुरू हो चुका है। ये सुनहरे दौर की आज दूसरी किस्त है। सिर्फ कल आपने सुथरा पंजाब को देखा था, जिसके बारे में मरियम नवाज साहबा खुद कह रही थी कि वो जापान और सिंगापुर गई, जहाँ के महकमों के जहाँ के सिस्टम को देखकर वो बहुत शर्मिंदा हुई। लेकिन यहाँ पर अगर आपको 2 माह की या 3 माह की तनख्वाह नहीं मिलती तो आप आसमान सर पर उठा लेते हैं। इन सारी खबरों के दरमियान इस वक्त रात के जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप तो दिन में ये वीडियो देखेंगे, जो अहलिया हैं इमरान खान की, अब उनकी आंख का मसला भी कोइंसिडेंट कह लीजिए या फिर इत्तफाक कह लीजिए, उनकी आंख का मसला भी इंतहाई शदीद है, शिद्दत इख्तियार कर चुका है। उनका दूसरा चेकअप अल-शफा आई ट्रस्ट अस्पताल में करवा दिया गया और सख्त सिक्योरिटी में। इससे पहले इमरान खान साहब के 4 चेकअप हो चुके हैं, इंजेक्शंस लग चुके हैं। वो खुद अपने मुंह से बता चुके हैं कि 85% उनकी बिनाई जो है एक आंख की ज़ाया हो चुकी है। अब बुशरा बीबी की एक आंख जो है उसके साथ भी यही मसला, उनके रेटिना का मसला है। और हैरान कुन तौर पर लाहौर में कोट लखपत जेल में कैद सनम जावेद और उनकी बहन, उनकी आंखों के साथ भी मसले शुरू हो चुके हैं। उन्होंने खुद इसकी शिकायत की। लेकिन क्या किसी को ये आइडिया है कि ये महज इत्तफाक है या वाकई कुछ गेम ऐसी खेली जा रही है जिसके बाद इमरान खान की सेहत या बिनाई के साथ मुस्तकिल कुछ ऐसा किया जा रहा है कि उनकी आंख जो है वो ज़ाया हो जाए। इन सारे मामलात के दरमियान जिनके कान खड़े होने चाहिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनका एक जलसा हो गया, एक ट्वीट मुराद सईद साहब का भी आ गया, फिर सलमान राजा साहब का भी बयान सामने आ गया कि पार्टी के अंदर क्या चल रहा है, रॉन्ग नंबर्स मौजूद हैं, चूहे हैं जो कुतर रहे हैं इस पार्टी को। उसके बाद अलीमा खान साहबा, जिनके पास आखिरी यही बचता है कि इन पार्टी वालों की गैरत को जगाएं, और शायद वो ये जगाने में कामयाब हो गई हैं, क्योंकि सुहेल अफरीदी साहब ने ऐलान कर दिया है कि वो
منگل کو علیمہ خان صاحبہ کی کال پر اڈیالہ کے باہر اپنے ایم پی ایز اور سپیکر کے ہمراہ آئیں گے اور وہاں پر دھرنا دیں گے، اور تب تک دھرنا دیں گے جب تک عمران خان سے ملاقات نہیں کروا دی جاتی۔ یہاں تک کی خبریں محدود نہیں ہیں۔ ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا جس میں کراچی سے شاید تبدیلی کا آغاز ہوا ہے۔ آپ کو اگر یاد پڑتا ہو، سال تھا 2022، تاریخ تھی 9 اپریل اور رات کے بجے تھے 12، جب عمران خان وزیر اعظم ہاؤس سے سرخ ڈائری پکڑے ہوئے باہر نکلے تھے، اور سب حیران تھے یہ کیسا وزیر اعظم ہے جس نے ٹرکوں پر سامان لوڈ نہیں کیا، ایک ڈائری پکڑ کر گھر چلا گیا۔ اور عوام کو کیا ہوا کہ پورا پاکستان سڑکوں پر نکلا ہے، اور سب سے زیادہ کراچی کے لوگ 9 اور 10 اپریل کی درمیانی رات کو سڑکوں پر نکلے تھے، جنہوں نے ملی نغمے گائے، قومی ترانے پڑے اور رجیم چینج پر دہائیاں دی۔ اب کراچی سے ایک اور تبدیلی کا آغاز ہوا ہے، اور وہ ہے بلاول بھٹو زرداری کے پروٹوکول میں گرمی میں کھڑے کراچی کے شہری، جنہوں نے روایت کو توڑتے ہوئے، قانون کی اس دیوار کو پھلانگتے ہوئے اپنے لیے خود رستہ بتایا کہ یہاں پہ سے بلاول بھٹو زرداری کا کانوائے گزرنا ہے، پروٹوکول گزرنا ہے، اور اس کے بعد عام عوام جو میٹر ہی نہیں کرتی وہ گزرے گی۔ لیکن لوگوں نے وہ بیریئر توڑ دیا۔ پوری خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور اس سے پہلے اگر آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجیے، اور جن کے پاس چینل ممبرشپ اور سپر گفٹس کا آپشن آ رہا ہے وہ استعمال کیجیے اور چینل کو سپورٹ کیجیے۔ سب سے پہلے بلاول بھٹو زرداری کے بارے میں خبر شیئر کرنے سے پہلے، اس وقت شہر اقتدار میں سب سے بڑا دعویٰ جو سامنے کھل کر آ رہا ہے کہ سیکیورٹی اداروں کو ڈیوٹیاں مامور کر دی گئی ہیں کہ شاید 13 اور 14 مئی کو امریکہ کے صدر جو ہیں وہ چین کے دورے سے پہلے سٹاپ اوور کے طور پر اسلام آباد میں چند گھنٹوں کے لیے رکیں گے، اور پاکستانی حکومت اور فیلڈ مارشل کا شکریہ ادا کریں گے کہ اس جنگ کے میدان میں جو ان کی کٹی ہوئی ناک تھی اس پر انہوں نے مرہم رکھا اور امریکہ کو فیس دی، اور اس جنگ سے نہ صرف پورے خطے کو بچایا بلکہ امریکہ اور اسرائیل کو، جنہوں نے انڈر ایسٹیمیٹ کیا تھا ایران کی پاور کو، ان سے ان کی جان خلاصی کروائی۔ یعنی شکریہ کے اظہار کے لیے، اور شاید اسی دن ایران اور امریکہ کے درمیان ایک ممکنہ ڈرافٹ جو تیار ہو چکا ہے، جو ایک صفحے کا بتایا جا رہا ہے، جس میں امریکہ اور ایران دونوں متفق ہوں گے، اس پر شاید اسی روز دستخط بھی کیے جائیں۔ یہ شہر اقتدار میں اس وقت سب سے بڑی خبر ہے۔ لیکن چلتے ہیں شہر قائد کی جانب، جہاں پر عوام نے اپنے لیے رستہ خود بنا لیا، کیونکہ ان کو بیر بکریوں کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ کراچی کے شہریوں نے بلاول ہاؤس سے قریب وی آئی پی موومنٹ کے پروٹوکول کی دھجیاں اڑا دی۔ شہر میں گزشتہ روز بلاول ہاؤس کے قریب وی آئی پی موومنٹ کے باعث سخت سیکیورٹی انتظامات کیے گئے تھے، جس کے دوران 15 سے 20 منٹ تک ٹریفک معطل رہا اور شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ٹریفک کی معطلی پر مشتعل شہریوں نے پولیس کی جانب سے قائم حفاظتی رکاوٹیں توڑ دی اور اپنی گاڑیاں لے کر پروٹوکول کے ساتھ آگے، جس کی وجہ سے سیکیورٹی انتظامات درہم برہم ہو گئے۔ واقعے کے دوران پروٹوکول دینے کے لیے موجود سیکیورٹی اہلکاروں نے شہریوں کی گاڑیوں کو روکنے کی کوشش کی، لیکن صورتحال کو سنبھالنے میں ناکام رہے۔ اس واقعے کی ویڈیو تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ہیں، جن میں شہری کو رکاوٹیں عبور کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ یہی نہیں، کراچی نے بلکہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے ماتھے پر ایک اور کلنک کا ٹیکہ لگایا۔ یہ تو شہریوں کو تکلیف ہوگی، جو پورے پاکستان میں ایک عام روٹین ہے، سارے پاکستانی پروٹوکول کے عادی ہو چکے ہیں، اور گھنٹوں اسلام آباد کے شہریوں کو تو ویسی عادت ہو چکی ہے کہ گھنٹوں سڑکوں پر خوار ہونا۔ شیما کرمانی صاحبہ کے ساتھ جو بدسلوکی کی گئی ہے، اور اگر تھوڑی بہت اس سوسائٹی میں کچھ سافٹ وائسز بچی ہوئی تھی، ان کو بھی دھکا دے دیا گیا ہے۔ اس پر اب جس اہلکار نے ان سے بدتمیزی کی تھی، دھکا دیا تھا، اس کو بھی معطل کر دیا گیا ہے۔ لیکن سندھ میں جو اصل حکومت کی تصاویر ہیں وہ اب میڈیا نشر بھی نہیں کرتا۔ یعنی کراچی کی جو صورتحال ہے، اگر وہاں کی سڑکیں آپ دیکھ لیں، وہاں کی فیسلٹیز دیکھ لیں، پانی دیکھ لیں، امن و امان کی صورتحال دیکھ لیں، تو آپ کو افریقہ اور کراچی میں کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ فی الحال ویڈیو کا موضوع کچھ اور ہے، تو اسی جانب آگے بڑھتے ہیں۔ بشرا بی بی اور عمران خان، اور اس کے بعد اڈیالہ کے باہر اگلا منگل، اس پر بات کر لیتے ہیں۔ بشرا بی بی کے حوالے سے
جناب تفصیلات یہی ہیں کہ انہیں اڈیالہ جیل سے رات کے یا شام کو کہہ لیجیے، میڈیا کو تو رات کے خبر جاری کی گئی تھی کہ انہیں الشفا ٹرسٹ ہسپتال لایا گیا ہے، جہاں ان کی آنکھ کا معائنہ کیا گیا ہے۔ اور کیونکہ بشریٰ بی بی کی الشفا ٹرسٹ ہسپتال میں 17 اپریل کو سرجری ہوئی تھی، ان کی فیملی کی ملاقات وہاں پر کروا دی گئی تھی، لیکن اس چیک اپ کے لیے ان کی فیملی کو ابھی ذرائع یہی دعویٰ کر رہے ہیں کہ بالکل بھی اعتماد میں نہیں لیا گیا، نہیں بتایا گیا، اور یہ معائنہ کر کے ان کو واپس اڈیالہ منتقل کر دیا گیا ہے۔ اور یہ بھی ذرائع کہہ رہے ہیں کہ ان کی آنکھ کا اڈیالہ جیل کے اندر مسلسل معائنہ ہوتا رہتا ہے۔ لیکن تشویشناک بات کیا ہے کہ دونوں میاں بیوی کو ایک ہی طرح کی بیماری لاحق ہونا، یعنی عمران خان کی آنکھوں اور پھر بشریٰ بی بی کی آنکھوں کا مسئلہ اچانک آنا، سرجریز ہونا، اور حکومت بالکل خاموش ہونا کہ کچھ بھی ایسے نہیں ہوا۔ اگر آنکھ کی 85% بنائی چلی گئی ہے تو پھر بھی یہ سکون سے سوتے ہیں، ان کو ذرا بھی پریشانی نہیں ہے کہ عمران خان کے ساتھ وہ کیا کچھ کرنے جا رہے ہیں۔ اور جن کو پریشانی ہے وہ ہیں صرف عمران خان کی بہنیں علیمہ خان، عظمیٰ خان اور نورین خانم صاحبہ، جنہوں نے منگل کے روز وہاں پر کھڑے ہوئے ورکرز اور میڈیا کی موجودگی کے درمیان یہ اعلان کر دیا کہ سہیل افریدی صاحب، بابر سلیم سواتی صاحب اور جتنے بھی ایم پی ایز ہیں وہ اگلے منگل کو یہاں پر تشریف لائیں گے اور سب کے سب سڑک پر دھرنا دیں گے، اور اس وقت تک یہ دھرنا جاری رہے گا جب تک عمران خان سے ملاقات نہیں کروا دی جائے۔ اس کی کنفرمیشن جو ہے عوامی فورم پر آنا بہت ضروری تھی، کیونکہ بند کمروں میں بہت سی باتیں کی جاتی ہے، بہت سے فیصلے ہوتے ہیں جو عام ورکر کو نہیں پتہ چلتے۔ تو مانسہرہ کے جلسے کے اندر سہیل افریدی صاحب نے جو تقریر کی ہے اس کا تھوڑا سا پورشن میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ انہوں نے اس دھرنے کے حوالے سے اور علیمہ خان صاحبہ کی کال کے حوالے سے جو اعلان کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ کل عمران خان صاحب کی بہنوں نے ہمیں منگل کے دن اڈیالہ جیل بلایا ہے، انشاءاللہ ہم وہاں جائیں گے۔ سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ جتنے بھی قانونی اور آئینی تقاضے اور راستے تھے، چاہے پارلیمنٹ ہو، صوبائی و قومی اسمبلیاں ہوں، ہائی کورٹ ہو، سپریم کورٹ ہو، ہم نے سب آزمائے ہیں، مگر اس کے باوجود نہ ہمیں عمران خان صاحب سے ملنے دیا گیا، نہ ان کی فیملی کو، نہ ہی عمران خان اور بشریٰ بی بی کا علاج ان کے ذاتی ڈاکٹروں کی نگرانی میں فیملی کی موجودگی میں کروایا گیا۔ جب تمام راستے بند کر دیے جائیں، ہمیں دیوار سے لگایا جائے اور تنگ گلی میں دھکیلا جائے تو پھر ہمارے پاس کیا آپشن رہ جاتا ہے؟ میرے پاکستانیوں، صرف ایک راستہ بچتا ہے، پرامن احتجاج کا، اور انشاءاللہ ہم یہ راستہ اختیار کریں گے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے جذبے مضبوط رکھیں اور ثابت قدم رہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل خان افریدی نے مہر ثبت کر دی ہے کہ اب علیمہ خان اکیلی نہیں ہوں گی، ان کے ساتھ انہوں نے حالانکہ پچھلے منگل کو تمام پارٹی عہدیداران کو، ایم پی ایز، ایم این ایز اور سینیٹرز کو 10 سے 15 ہزار بندے کی کال دی تھی، لیکن وہاں پر جناب بندے نہیں پہنچے تھے، جس کے بعد اب یہ پبلک فورم پر اعلان کرنا کافی حوصلہ افزا ہے کہ اب علیمہ خان، عظمیٰ خانم اور نورین خانم اکیلی نہیں ہوں گی، وہاں پر لوگ موجود ہوں گے۔ اب آتے ہیں اپنی آخری خبر کی جانب، اور وہ ہے عزت مآب جناب وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ، جنہوں نے ستھرا پنجاب کی تو ستھری خود ہی کر دی کہ بھائی وہ پروجیکٹ صرف نام کا ہے، اس کے اندر کام بالکل نہیں ہے، کیونکہ تنخواہیں 3 ماہ سے نہیں ملی، کیونکہ حکومت نے بھی شاید وہ آؤٹ سورس کیا ہوا ہے۔ یہ مجھے کنفرم نہیں ہے کہ حکومت خود تنخواہیں دے رہی ہے یا آؤٹ سورسنگ کے ذریعے ان کو تنخواہیں دی جا رہی ہیں۔ لیکن ایک اور کارروائی جو لاہوریوں کے ساتھ مریم نواز حکومت نے کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی نے پہلے صفائی بل میں ہی شہریوں کو 4 ماہ کا بل بھیج دیا۔ بل میں 4 ماہ کی صفائی فیس ادا نہ کرنے کا جرمانہ بھی شامل ہے۔ شہریوں کو پہلی مرتبہ صفائی بل موصول ہوا، بل میں ماہانہ فکس چارجز بھی نہیں ہیں۔ ایک شہری نے کہا کہ بل ہی پہلی مرتبہ آیا تو 4 ماہ کے بقایا جات اور جرمانہ کیوں ادا کریں؟ صفائی بل دیں گے لیکن طریقہ کار تو بتایا جائے، ماہانہ بل فکس کیا جائے، یعنی جوتے مارنے والے کی تعداد بس بڑھا دی جائے، باقی ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ترجمان، لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کا کہنا ہے کہ لاہور میں مرحلہ وار صفائی کے بل بھجوا رہے ہیں، ابتدا میں شہریوں کی جانب سے ٹھیک معلومات نہ ملنے سے دشواری کا سامنا رہا۔ ترجمان کے مطابق بلوں کی تقسیم شفاف بنانے کے لیے PITB کی مدد سے اپلیکیشنز تیار کر لی گئی ہیں۔
شہری شکایات کی صورت میں ستھرا پنجاب ہیلپ لائن 1139 پر رابطہ کریں۔ یہ ہیں وہ نظریں جو حکومت نے اب عوامی جیبوں پر لگائی ہوئی ہیں کہ کسی بھی طریقے سے ان کی جیبیں جو ہیں وہ قطر کے چھوڑنی ہیں، ان میں کوئی ایک آنا نہیں چھوڑنا، کیونکہ حکومت نہ سرمایہ کاری لا سکی ہے، نہ یہاں پر انڈسٹری قائم کر سکی ہے۔ جو کارخانے چل رہے تھے وہ بند کروا دیے، جو مزدور کام کر رہے تھے وہ بے روزگار کروا دیے، اور جو کو اچھے برین تھے وہ باہر ایکسپورٹ کر دیے۔ تو باقی بچتے یہی حکمران ہیں جو اس وقت حکومتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو صبر کیجئے، کیونکہ صبر کا پھل میٹھا ہے۔ یہی مریم نواز پنجاب پر حکومت کر رہی ہیں، اور ان کے چچا شریف جو ہیں شہباز شریف صاحب وہ وفاق میں حکومت کر رہے ہیں۔ تو تنقید کس بات کی؟ کیونکہ ان کو بھی پتا ہے کہ وہ عوام کے ووٹوں سے نہیں آئے، تو پھر عوام کو سہولت کیا دیں؟ جنہوں نے ووٹ نہیں دیا ان سے بدلہ تو لیں گے۔ رانا ثناء اللہ کا بیان یاد کیجئے گا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ عوام ہم سے توقع نہ رکھے کہ ہم آ کے کو ڈلیور کریں گے، کیونکہ عوام نے ہمیں ریجیکٹ کیا، ووٹ نہیں دیا، بدلہ لینا تو بنتا ہے۔ رحمت مغل کو فی الحال اس ویڈیو سے اجازت دیجیے، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اور کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ اللہ حافظ۔